बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने, मुल्क इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है और लगता यूँ है कि सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और हो, सब बंद गली में पहुंच चुके हैं और सब अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। कौन कैसे बंद गली से निकलेगा, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लंदन में हुकूमत बैठी इस मसले का हल तलाश कर रही है कि वो उस बंद गली से कैसे निकले और किस तरह आवाम पर बोझ डाले बगैर हुकूमत चलाए या इलेक्शन कराए। इस सवाल पर लंदन में 3 रोज़ तक मीटिंग जारी रही और अब मंडे को इस बात का फैसला हो जाएगा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन लगता यूँ है कि अगर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो मुदाखलत करे और वो न्यूट्रल ना रहे, तो इसी तरह हुकूमत भी इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि वो भी इस बात की गारंटी हासिल करे कि वो बाकी मांदा मुद्दत पूरी करते हैं, तो फिर खान साहब की जो पेनिट्रेशन है या उनका जो जारहानापन है उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिएक्शन आना चाहिए। तो खान साहब रोज़ाना जलसों में कोई ना कोई नई बात कर जाते हैं और वो इस वक्त ख़ुद को मौजूद बहस बनाने का बेहतरीन तरीका जानते हैं। वो अपने जलसे में कोई ना कोई ऐसी मुतनाज़ा बात करते हैं जिसके बाद वो टॉक ऑफ द टाउन बनती है और इस तरह वो सियासत के उफक पर छाए हुए हैं। और हुकूमत जो कल तक अपोजिशन में थी और लगता था कि उसका बयानिया बड़ा मजबूत है और 12-13 सियासी जमातें इकट्ठी हैं और सब अपनी अपनी बोली बोल रहे थे, अब उनमें खामोशी छाई है और वो सब देख रहे हैं हुकूमत की जानिब। और हुकूमत में इस वक्त मुस्लिम लीग नून लीड करती हुई नज़र आती है और वो देख रही कि क्या वो सियासी कीमत पे करे हुकूमत करने की या फिर कुछ गारंटियाँ हासिल करे। तो लगता ही है कि लंदन इजलास में इस बात पर फैसला हुआ है। वो ये कहते हैं कि लंदन इजलास में इस बात पर फैसला हुआ है कि अगर हुकूमत करनी है यानी बाकी के 1.5 साल पूरे करने हैं तो फिर उसके लिए कुछ इंश्योरेंस हासिल की जाएंगी। अब ये इंश्योरेंस कौन देगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और अब हुकूमत को भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ रहा है और वो इस वजह से पड़ रहा है कि किसी न किसी को तो इन मामलात की ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। हुकूमत बग़ैर किसी इंश्योरेंस के 1.5 साल गुजारने पर तैयार नहीं है। इस साल के साथ के क्या वो अकेले तनहा इसके ज़िम्मेदार होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, क्योंकि और कोई सियासी जमात इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। तो इत्तेहादियों के साथ मीटिंग भी होगी, उसके बाद हुकूमत अपने लाहेअमल का ऐलान भी करेगी। अब अगले हफ्ते से ये पता चल जाएगा, यानी कल से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। तेल की कीमतों में इजाफा अगर हो गया आज, तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत रहना चाहती है, वो इक़्तिदार में बाकी बांधा अरसा गुजारेगी और इलेक्शन फिर अपने वक्त मुकर्रर पर होंगे। लेकिन अगर तेल की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो इसका मतलब है कि हुकूमत माशी मामलात को नेक्स्ट गवर्नमेंट पर छोड़ना चाहती है, चाहे वो खुद हो चाहे कोई और हो। तो फिर हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा सकती है। मंडे से जो है वो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो रहा है और उससे पहले इस मुल्क में खाना जंगी और कत्ल गारत की बातें शुरू हो गई हैं। खान साहब ने अपने जलसे में सियालकोट में कहा है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है और कहते साजिश का मुझे पहले पता था, चंद दिन पहले पूरा इल्म हो गया और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी है और एक महफूज मुकाम पर रख दी है। वीडियो में पिछली गर्मियों से अब तक साजिश में मुलव्वस करप्ट टोले के एक शख्स का नाम बताया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ये वीडियो कौम के सामने आएगी। इमरान खान साहब ने कौम को ये बता दिया कि एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है, यानी एक वीडियो ख़ुद उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है। इससे कुछ दिन पहले एक उनकी वीडियो किसी और की रिकॉर्डिंग थी जिसके बारे में खान साहब ने कहा था कि जी मेरी कुछ वीडियोज़ हैं या मेरी किरदार कुशी की जा रही है। तो कोई वीडियो मार्केट में आने वाली है, तो सस्पेंस से भरपूर शाहकार कब आएगा, अल्लाह ना करे खान साहब ने जो वीडियो खुद बनाई है वो मार्केट में आए। इससे बेहतर तो ये होगा कि जो वीडियो किसी और ने बनाई है वो मार्केट में आ जाए। पहले वो कहते थे कि जी मेरी किरदार कुशी होगी, अब वो कहते हैं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। तो कहने वाले कहते हैं कि कुछ हो या ना हो वो वीडियो तो सामने आएगी जो उन्होंने तैयार नहीं की, वो असल वीडियो है। तो खान साहब ने कहा कि मैंने सबके नाम ले लिए उस वीडियो में जो मेरे कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं या मेरी हुकूमत गिराने में मुलव्वस होंगे। लियाकत अली ख़ान के ज़माने से अब तक कोई ताकतवर मुजरम नहीं पकड़ा जा रहा और मैं चाहता हूँ कौम के सामने सबकी शक्लें आएँ कि इसमें कौन कौन मुलव्वस था। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं मैं उनके नाम मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कराए हैं।
اب سوال یہ کہ خان صاحب نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، ان سب کے نام تو لیتے رہتے ہیں، تو پھر وہ کون سے ایسے کردار ہیں جو اب خفیہ ہیں، جو سامنے نہیں آئے، جن کا نام انہوں نے اپنی اس خفیہ ٹیپ میں ریکارڈ کر دیا ہے؟ بقول خان صاحب کے انہوں نے ملک سے غداری کی ہے، جن کے نام وہ ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرا چکے اور ویڈیو کے محفوظ مقام پر رکھ چکے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ لوگ جن کے نام وہ آلریڈی جلسوں میں لیتے ہیں وہ لوگ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کچھ اور لوگ ہیں، تو ان کا اشارہ کس جانب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن کہ ویڈیو کا جواب ویڈیو ہو سکتا ہے۔ تو پہلے خان صاحب نے عید سے پہلے کہا تھا کہ عید کے بعد میری کردار کشی ہوگی، اب وہ کہہ رہے جی کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، کل کو وہ کچھ اور بات کر دیں گے۔ تو لگتا ہے کہ ویڈیو کے معاملے میں تو حساب کتاب ایک ایک گول سے برابر ہو گیا ہے۔ تو خان صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان درجنوں ویڈیو پر بھاری ہوگی جو کہ انہوں نے خود ریکارڈ کرائی ہے، کیونکہ اب وہ ڈیپ فیک والا ایشو نہیں ہوگا نا۔ اب خان صاحب کی ویڈیو کو تو کوئی ڈیپ فیک نہیں کہے گا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے خود ریکارڈ کرائی ہے۔ باقی ویڈیو کے بارے میں تو کہتے ہیں جی کہ وہ جعل سازی سے بنائی گئی ہے، وہ تیار کرائی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا میں خود ایک ویڈیو تیار کرا کے قوم کو دے دوں تاکہ ویڈیو کا کمپیریزن ہو سکے۔ اب لگتا ہے خان صاحب خود بھی دانیہ شاہ سے بڑے متاثر ہیں، کیونکہ ایک ویڈیو دانیہ شاہ نے بنا کے مارکیٹ کی جو عامر لیاقت کی تھی، اس کے بعد عامر لیاقت کی فیوچر پر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگ گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر جانے والے اور کہتے ہیں پاکستان جی رہنا ہی نہیں۔ تو خان صاحب کے اس انکشاف کے بعد بہت سارے اہم سوال پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے جو ملک سے باہر بھی ہو رہی ہے اور ملک میں اندر بھی ہو رہی ہے، تو یقینی طور پر ملک سے باہر ان کا اشارہ امریکہ کی جانب نہیں ہوگا، وہ لندن کی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ امریکہ کو خان صاحب کو مروانے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی وہ سازش خان صاحب کے خلاف کرنے والے تھے۔ لیکن خان صاحب نے چونکہ اب امریکی سازش کا نظریہ فلوٹ کیا ہوا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ یہ پختون کمیونٹی کے اندر بہت پاپولر نظریہ ہے، تو اب وہ بظاہر وہ اس کی بات کرتے ہیں امریکی سازش کی، لیکن اب وہ لوکل ایشوز پہ آ گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے پہلے فوج کے اوپر اٹیک کیا اور بتایا کہ جی فوج اس معاملے میں ملوث ہے مجھے نکالنے میں، اور اب انہوں نے کہہ دیا جی میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ امریکی سازش سے اس بیانیے کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں یا اپنے ہوم ایشوز کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب کے قتل کی سازش ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، جس کے بارے میں پھر کہوں گا کہ اللہ نہ کرے وہ ویڈیو کبھی منظر عام پر آئے، یعنی خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا فینس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ویڈیو منظر عام پر لانی پڑے۔ لیکن انہوں نے اگر ویڈیو ریکارڈ کرا دی تو یقینی طور پہ انہوں نے پھر پی ٹی آئی کے اندر کسی جانشین کا بھی اعلان کر دیا ہوگا، کوئی وصیت بھی لکھ دی ہوگی انہوں نے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ جب اس طرح کا ان کے خلاف کوئی کانسپریسی ہو رہی تھی، ان کے قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اس وقت انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا، لیکن اس خط کا پھر کیا ہوا؟ اس خط کے سارے کردار آج بھی زندہ ہیں اور ان کے اوپر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ان میں ایک تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی کا نام تھا جو خان صاحب کی حکومت میں ساتھ بیٹھے تھے۔ خان صاحب کہتے ہیں جی بڑے بڑے اہم رہنما قتل ہو گئے، ان کے قتل کے کبھی سراغ نہیں ملے اور لوگ نہیں پکڑے گئے، تو لوگ کیسے پکڑے جائے؟ لوگ تو پھر حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایسی حکومت جو کہ کسی بندوبست کے تحت لائی گئی ہو اس میں پھر ایسے لوگ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اب تو حکومت کو کی کانپیں ٹانگنے لگی ہوں گی، کیونکہ اب یہ معاملہ چلا گیا ہے حکومت کی کورٹ میں۔ اگر خان صاحب کو کسی اور نے کچھ کہہ دیا، حکومت میں شامل لوگوں نے اگر خان صاحب کو کے حوالے سے کوئی پلان نہیں بھی کیا ہوا، تو اب اس سے کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو خان صاحب نے اس سازش کا ذکر تو کر دیا ہے، لیکن اگر اس سازش میں وہ لوگ نہ ہوئے جن کے بارے میں عام لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان میں نواز شریف، زرداری یہ لوگ ہوں گے، کسی اور کا نام ہوگا، کیونکہ یہ نام تو آلریڈی لیتے ہیں، تو میرا گمان یہ کہ خان صاحب نے کسی اور کا نام لیا ہوگا، تو اب کوئی اور انہیں اگر نقصان پہنچا دے گا تو بظاہر تو نام لگے گا حکومت میں شامل افراد کا، نواز شریف کا، زرداری کا، شہباز شریف کا، یا مریم کا، یا رانا ثناء اللہ کا، کہ انہوں نے کچھ کیا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے نام بتا دیتے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، تو حکومت کو اب ان کی خصوصی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اب یہ کہانی کیا ہے؟ اب کہانی کہ اگر آپ پچھلے 2-4 ہفتوں کی سیاست کو فالو کریں تو لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت ساری جماعتیں الیکشن موڈ میں جا چکی ہیں، اور جو ایک جماعت کرتی ہے وہی دوسری جماعت کرتی ہے۔ جب شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے لوگ لندن گئے تھے تو وہاں یہ بات زیر بحث آئی
اور یہ ذکر کیا گیا کہ مریم جلسوں میں جاتی ہیں اور ان کی کوئی سیکورٹی کا مناسب بندوبست نہیں ہے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. وہ جتنی پاپولر ہیں یا جتنی وہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت ہے تو وہ ان کی سیکورٹی بڑھائی جائے. اور یہ بات سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی تھی کہ مریم کو تھریٹ ہے کہ انہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب نے پھر سوچا کہ میں پیچھے کو رہ جاؤں, میں بھی ذرا اٹیک والا قتل والا ایک فلوٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے فوراً فلوٹ کر دیا. اس سے ملتی جلتی میں ایک اور مثال آپ کو دوں گا کہ مریم نواز نے جلسے میں ایک جو ان سے ملنے خواتین اور بچیاں آئی تھیں ان کے گال سفت-پائے, انہیں پیار دیا, تو وہ تصویر بڑی پاپولر ہوئی تھی, وائرل ہوئی. اگلے دن خان صاحب نے ایک بچہ بلایا, ان کے ساتھ جناب ان کی قمیض پہ دستخط کیے اور پھر اس کی تصویر بنوا دی. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی خان کے دستخط کی بڑی قیمت ہے, اور جو تصویر تھی یعنی وہ جو قمیض تھی جس کی اس کے کبھی $2 کروڑ لگ رہے ہیں, کبھی $4 کروڑ لگ رہے ہیں, کہ خان نے دستخط کر دیے. تو پھر لوگوں نے کہا جی خان کے دستخط کی اتنی ویلیو ہے تو دستخط کر کے کم از کم وہ IMF کا قرضہ ہی اتار دیتے. اگر IMF کا قرضہ نہیں اتار سکتے تھے تو پاکستان کے خزانے میں چند ارب ڈالر کا اضافہ ہی کر دیتے. یعنی اگر ایک قمیض $2 کروڑ کی ہے تو 100 قمیضیں دستخط کرتے تو ملک کے اندر $2-4 ارب آ ہی جاتے. تو خان صاحب نے یہ کام تو نہیں کیا. اچھا, خان صاحب نے اکیلے نے کام نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو پھر مولانا فضل الرحمان, ان کی ایک تصویر بھی آ گئی, بلال بھٹو کی بچے کے ساتھ تصویر آ گئی, اور تو اور جماعت اسلامی کی سراج الحق کی بچے کے ساتھ تصویر آ گئی. تو یہ ایک پولیٹیکل یعنی سٹنٹ ہوتا ہے, یا سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا سیاسی رہنما کس وجہ سے پاپولر ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر کا رسپانس کس طرح آتا ہے, بچے کو اگر کوئی دستخط شفقت پھیرا تو پھر ان کی جو سافٹ امیج ہے کسی بھی رہنما کا وہ پھر سامنے آتا ہے. تو اس سافٹ امیج کے لیے مریم ٹرینڈ سینٹر بنی, انہوں نے کیا اور سب نے کیا. پھر یہ جو جان کو تھریٹ ہے یعنی ان کی جان کو خطرہ ہے, یہ بھی مریم نواز کے حوالے سے خبر آئی. تو اب خان صاحب نے اپنے اوپر ڈال لی, کل کو کوئی اور ڈال لے گا, وہ بھی کہیں گے جی ہماری بھی جان کو خطرہ, بلاول کی بھی جان کو خطرہ ہو جائے گا, مولانا فضل الرحمان کی بھی جان کو خطرہ ہو جائے گا, اور پھر اور بھی لوگ. تو یہ سارے ایک دوسرے کو کاپی کیٹ کر رہے ہیں, بالکل اس طرح جس طرح بھارتی فلم انڈسٹری, بمبئی بہت زیادہ اسٹرانگ انڈسٹری ہے نا, تو ساؤتھ میں جو فلمیں بنتی تھی ان کو بامبے والے ہندی میں بنا کے کروڑوں روپے کما رہے تھے, 100 کروڑ, 2 کروڑ, 200 کروڑ, 400 کروڑ, اور ساری فلمیں وہ ساؤتھ سے اٹھاتے تھے. اسٹوری بھی ایز اٹ از کاپی کی, صرف اس کے اندر ہندی ڈال دی یا اردو جسے کہتے ہیں وہ زبان ڈال دی, اور عام آدمی کو وہ فلم پھر نارتھ میں اور ادھر چل جاتی تھی, کروڑوں کما لیتی تھی. تو اس کا علاج ساؤتھ والوں نے نکال لیا, وہ فلم بناتے ساتھ ہی اس کو ہندی میں ڈب کر دیتے تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں تو پچھلے ان کے 3-4-5 مہینوں سے کوئی انڈین فلم ہٹ نہیں ہو رہی, ساری ڈیڈ فلاپ ہے. اور ساؤتھ کی ساری فلمیں جو ہیں وہ ایک کے بعد بیک ٹو بیک فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں, چاہے وہ RRR ہو, چاہے وہ GF ہو, چاہے وہ پشپا ہو. یہ جو جال سازی ہوتی ہے زیادہ دیر چلتی نہیں ہے. تو یہ کاپی کیٹ خاص اب وہ یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپوننٹ کیا مووز کرے تو ان مووز کو وہ بھی کیچ کرے. اب فرق کیا, فرق یہ ہے کہ خان صاحب کنٹینیوسلی بیشنگ کر رہے ہیں اور وہ روزانہ ایک جلسہ کر دیتے ہیں, اگر جلسہ نہ کریں تو 2-4 انٹرویو تو پھڑکا ہی دیتے ہیں, اگر وہ بھی موقع نہ ملے تو ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں. تو مسلسل انہوں نے اپنے آپ کو سیاست کے اندر انگیج رکھا ہوا ہے. اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ اب ہینگ اوور موڈ میں ہے, کیونکہ وہ 2-3-4 سال کی مشقت کے بعد انہوں نے خان صاحب کو اقتدار سے نکالا ہے. تو اب وہ ذرا ریلیکس ہو گیا کہ ہم نے جس کو نکالنا تھا وہ نکال باہر کیا, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو دیکھتے کیا ہوتا والا موڈ چل رہا ہے. عمران خان کے اس بیان پر کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے, وزیر داخلہ رانا سناولا نے تبصرہ کیا. انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح کے فراڈ کے ماہر ہیں اور امریکی سازش کا فراڈ یا بیانیہ تھوڑا کمزور ہوا تو آج انہوں نے قتل کی سازش کا بیانیہ شروع کر دیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے متعلق تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں, اگر وہ انتظامی یا جوڈیشل تحقیقات چاہتے ہیں تو حکومت بالکل تیار ہے. اس کے لیے وہ تمام ایویڈنس شواہد فراہم کرے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. حیات صاحب نے بھی کہا جی کہ یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے. 2-3 لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا. پھر اس پہ جو سندھ کے ایک وزیر ہیں ناصر شاہ, انہوں نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ بڑا زبردست. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بلکہ طنز کیا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جو انہوں نے اب تقریر کی بہت ساری باتیں تو ہر جلسے بول چکے, تو اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے قتل کی سازش کی ویڈیو فرح گوگی کے پاس رکھی ہے, تو لگتا ہے کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. انہیں میرا مشورہ ہے کہ
بلکہ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو میرا مشورہ ہے کہ عمران خان کو کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں، اگر چاہیں تو ہم ان کو گدو کے نفسیاتی وارڈ میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا سیریس پہلو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس کو آپ لیٹر ملک میں جتنا بھی لے جائیں، لیکن اس کا سیریس پہلو اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ہاں صاحب فوج کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے ہیں اور سیدھا سیدھا فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے اقتدار سے نکالا. اب دوسرا اٹیک انہوں نے کیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام ریکارڈ کرا دیے ہیں. تو جن لوگوں کے نام نہیں لے رہے وہ ظاہر ہے لوگ وہ ہیں جن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں مجھے حکومت سے نکالنے کی سازش میں وہ شریک ہیں. تو یہ دوسرا اٹیک ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نے محاذ کھول دیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ جب زرداری صاحب نے فیض حمید کا نام لیا تو فوراً اسٹیبلشمنٹ نے ریئیکٹ کیا، آئی ایس پی آر نے اس کی وضاحت کی، ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا پہ آ گئے، انہوں نے بیپر دیے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. لیکن جو شخص سیاست میں سب سے زیادہ گھسیٹ رہا ہے، جو شخص ان کے اوپر دن رات تبرے بھیج رہا ہے، اس کے والے سے فوج کیوں خاموش ہے؟ کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں؟ اب جب ان کے قتل کی بات ہو رہی ہے تو اس پر جو پی ٹی آئی والوں کا ریئیکشن ہے وہ کہتے ہیں خانوں اطلاع کے دہاؤ، تاڑی ایسی تیسی ہم لوگوں کے گھر جلا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ سری لنکا میں کس طرح لوگ وزراء کو گھر میں گھس کے مار رہے ہیں، اور ان کی مار پیٹ کی ویڈیوز پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ وائرل کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. ویڈیوز شیئر کرنے والوں کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ کہ یعنی میری اطلاعات بھی ہے کچھ اور اس میں کچھ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں. میری اطلاعات یہ کہ خان صاحب نے اپنی جماعت کے اندر یعنی جہاں جہاں ان کی پارٹی موجود ہے ان میں ہدایت جاری کی ہے کہ آپ اس پارٹی کے اندر جو ایبسکانڈر ہوتے ہیں یا تھوڑے بدماش گنڈے موالی ٹائپ لوگ ان کو انکریج کریں، ان کو پروموٹ کریں تاکہ وہ پھر اس طرح کے فینس کریں. وہ ڈرتے ان میں ذرا ڈر خوف کم ہوتا ہے. باقی تو ممی ڈیڈی ہے نا. وہ سیالکوٹ کے جلسے میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ کرین جو کہ وہ جو شاول سی ہوتی ہے اس کے آگے لیٹ کے جیسے وہ کسی فوجی ٹینک کے آگے لیٹے ہیں. وہ جو سنا ہے کہ خراب ہے وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا. پھر جیسے ہی تھوڑی سی ڈنڈا سوٹا چلا وہاں پہ تھوڑا ٹیئر گیس چلا تو سارے بھاگ گئے دم دبا کے. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں. لیکن جو ایبسکانڈر ہیں جو گنڈا موالی اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر کرمنلز کی تعداد میں کمی تو نہیں ہے. جرائم کا ایک گڑھ ہے پاکستان میں. ہر شہر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جرائم کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے. آج تو خان صاحب نے تقریر میں بھی انکریج کر دیا نا کہ بڑے چور اگر باہر تو جیلوں کو کھول دیں. جیلوں میں تو عام چھوٹے چور یعنی موجود ہیں تو چھوٹے چوروں کو بھی حوصلہ مل گیا. یہ چھوٹے موٹے اٹھائی گیر یہ لوگوں کو کے سر پھاڑنے والے قبضے کرنے والے اس طرح کے لوگ تو ان کی خان صاحب نے باقاعدہ سرپرستی فرمائی ہے. ان کو انکریج کیا کہ دیکھو تمہیں پکڑ لیتے یہ اور بڑوں کو نہیں پکڑتے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جا کے بڑوں کو گریبان سے پکڑیں. تو پاکستان کے اندر جو در حقیقت خانہ جنگی کی سازش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس پر جو خاموشی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. یا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی فینس ہو جائے، کچھ طرح کا عمل ہو جائے تو پھر کوئی ایکشن لیا جائے، یا پھر فوج کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے پنڈی کے اندر خصوصاً کہ خان صاحب کی فوج کے اندر حمایت ہے تو اس وقت خان صاحب کو کچھ نہ کہا جائے. یا پھر وہ میں نے پہلے کہا تھا نورا کشتی ہے، یا پھر یہ یعنی کوئی پلان ہے کہ اس طرح خان صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ جو اینٹی ملٹری فیلنگ تھی یا اینٹی ملٹری سینٹیمنٹ تھا جس کو نون لیگ پچھلے کچھ 3-4 سال سے اپنے پاس لے کے بیٹھی تھی، اب اس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے اس کو اون کر لیا. یعنی جو مخالف ہے یا حمایتی وہ سارے اکٹھے ہو گئے ادھر ہی. نون لیگ اس سے خالی ہو گئی. نون لیگ اب چلی گئی ہے یعنی اس اینڈ پہ جہاں پر سارے تبرے ان پہ جا رہے ہیں. خان صاحب پہ تو 3 مہینے بعد تنقید ہوئی تھی نا، ان پہ تو تیسرے دن تنقید شروع ہو گئی ہے. اب یہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی عرضی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں حکومت میں رہنے سے نقصان ہے تو باہر آ جائیں، الیکشن میں چلے جائیں. مسلم لیگ نون کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے اگر وہ حکومت نہیں چلا سکتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ان کے لیے مائنز لگا کے گئے ہیں تو ان کو اس پہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن وہ لگتا یوں ہے کہ وہ اتحادی ان کو روک رہے ہیں کیونکہ اتحادی سمجھتے ہیں کہ
پھر نواں الیکشن، چلو سال 1.5 سال حکومت میں رہیں گے، انجوائے کریں گے، 1.5 سال بعد دیکھیں گے نیا الیکشن. اور پھر آئین کے اندر گنجائش یہ بھی ہے کہ اسمبلی کی مدت 1 سال اور بڑھائی جا سکتی ہے، تو 2-2.5 سال گزارے جا سکتے ہیں. تو ہاں سب جلسے کر کے تھک جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو اس کی پولیٹیکل پرائز ادا کرنا پڑے گی، اس کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ پولیٹیکل پرائز ادا کریں گے تو پھر جو ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی آن بورڈ آئیں. یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب اس کے اوپر ہمارے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ، کیونکہ اگر خان صاحب کو روکنا ہے تو پھر ملکی اداروں کو انوالو کیے بغیر خان صاحب کو نہیں روکا جا سکتا. پولیس یہ کام نہیں کر سکتی، 2-4 سپاہی کھڑے ہو کے یہ معاملہ نہیں کر سکتے. ویسے انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے سیالکوٹ کے جلسے کو، جس طرح اس میں پولیس نے جا کے ان کا جلسہ وہاں سے اکھاڑ دیا تو پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی. تو یہ نظر تو آ رہا ہے کہ ان کے اندر وہ مائٹ ابھی نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ پنجاب کی حد تک محدود ہے. خیبر پختونخوا میں اس کی صورتحال الگ ہو سکتی ہے. فیصل آباد میں جلسہ ہونا، وہاں بھی سنا یہ کہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. تو حکومت تھوڑی بہت اپنی تنقید کی وجہ سے اپنی پوزیشن دکھانے پر مجبور ہے. لیکن اینڈ آف دی ڈے کیا ہونا ہے؟ اینڈ آف دی ڈے وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے. وہ آج عمران خان کو پکڑتے ہیں، کل ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر عمران خان کے پاس تو جواز ہے نا، اس کو اگر دوبارہ لے آئے، کسی وجہ سے کوئی ہمدردی جاگ اٹھی دل میں یا یہ پلان کا حصہ ہوا تو پھر تو وہ آ کے سب کو تن دے گا نا. تو پہلے ہی جو 4 سال مار کھائی ہے وہ اب پرائی آگ میں یا کوئلوں کی دلالی میں اپنا منہ کالا کیوں کرے؟ اگر منہ کالا کرنا ہے تو پھر باقی سب کا بھی کالا ہونا چاہیے. یعنی وہ جو اتحادی ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو ملک کی ہم طاقتیں ہیں ان سب کا مسئلہ. اب سوال اب آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو خود کو نیوٹرل کر چکی ہے وہ نہ خان صاحب کے ساتھ جائے گی نہ حکومت کے ساتھ جائے گی بظاہر. لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ خان صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی ہمدردیاں ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ جو 2-3 دن میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں ساری چیزیں ڈسکس کی جا چکی ہیں کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، حکومت میں رہنا ہے نہیں رہنا ہے، اگر رہنا ہے تو گارنٹیاں کون دے گا، ذمہ داری کون لے گا، خان کو کس نے روکنا ہے، اور اگر خان کو روکنا ہے تو جو طاقت چاہیے وہ کون پرووائڈ کرے گا، اور اگر حکومت یہ سارا کچھ کر لیتی ہے اور کل کو پھر چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہوگا. اسی لیے نواز شریف صاحب کی فوری واپسی کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بہت کچھ کلیئر ہونا باقی ہے. تو میں نے اس لیے کھل کے آپ کو بتا دیا. میری اطلاعات یہ ہے کہ یہ فیصل آباد میں کسی ایم این اے کے گھر بھی اٹیک ہوگا، اور شاید لاہور میں بھی یہ کوشش کریں. لاہور میں ذرا کم امکان ہے کیونکہ لاہور میں پتہ ہے نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن جہاں پی ٹی آئی کی تھوڑی بہت ووٹ بینک ہے وہاں یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اپوننٹ کے گھروں پہ اٹیک کیے جائے اور پھر ان کی اس طرح ویڈیو بنائی جائے جسے سری لنکن وزراء کی بنائی جا رہی ہے. یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. نور عالم کے گھر سے آغاز ہو گیا، پشاور میں نور عالم کے گھر پہ اٹیک ہوا، لیکن نور عالم چونکہ پختون ہے اور وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے مسلح افراد بھی رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ یہ داؤ نہیں چل سکا. لیکن یہ ہر ایم پی اے اس طرح ویل ایکوپڈ نہیں ہے، یا تو پھر لوگوں کو تیاری کرنا پڑے گی. آج حکومت نے کہا جی کہ اگر ہمارے گھر ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی گھر ہے، تو اس کا مطلب اگر حکومت یا مسلم لیگ نون اپنے ورکر کو کہتی ہے پہ جو ادھر خان صاحب تو تیار ہی بیٹھے ہیں، تو یہ پھر اور خانہ جنگی کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے تو پھر اس کو جواز بنایا جائے؟ یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر جواز بنا کر حکومت میں آنا تھا تو حالات بہت دیر سے ایسے چل رہے کہ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے السلام علیکم میرے پیارے ہم وطنوں، ملکی مفاد میں ہم آ گئے ہیں. تو ایسا فی الحال نظر نہیں آتا. تو یہ سچویشن بڑی ورسٹ ہے اور مجھے اس بات پہ خدشہ ہے کہ یہ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں. نیو یارک میں ایک 18 سالہ بچے نے فائرنگ کی سپر سٹور میں گھس کے، اور اس نے وہاں پہ 10 لوگوں کو مار دیا ہے. سیاہ فام لوگ اس میں شامل ہیں جو مرنے والے ہیں، اور یہ امریکہ میں عموماً اس طرح کا کم واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی نسل پرستی کے اوپر جو گورے ہیں امریکنز ہیں وہ بڑے ایکسٹریم ہیں. تو اس نے یہ اس واقعے کا المناک پہلو یہ کہ یہ قتل و غارت کی جو ویڈیو ہے اس نے سوشل میڈیا پر لائیو نشر کی. تو ایک تو یہ واقعہ تھا جس کا ابھی امپیکٹ آئے گا، اور ظاہر ہے یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے. دوسرا، کرکٹر اینڈریو سائمنڈ آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں.
اور اینڈریو سائمن بہت ہی زبردست کرکٹر تھے، ہم سب ان کے مداح ہیں. انہوں نے کئی ورلڈ چیمپئن میں ٹرافی میں بھی اور ورلڈ کپ میں بھی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ایک اچھے کھلاڑی تھے، بڑے ہی یعنی خوش مزاج قسم کے، اور ان کے حوالے سے کچھ الزام رہے ہیں ماضی میں کہ وہ بھی نسل پرستی کا شکار رہے اور نسل پرستی کا مظاہرہ بھی کرتے رہے. لیکن بہرحال اپارٹ فرام آل دس وہ ایک اچھے انسان تھے. شین وارن ایک بڑے کرکٹر جن کی اسی سال موت ہوئی، اور اسی سال جو ہے اینڈریو سائمن ان کا بھی انتقال ہو گیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعفے تو دے دیے، لیکن نہ وہ گھر خالی کر رہے ہیں، نہ وہ گاڑیاں دے رہے ہیں، نہ وہ پارلیمانی لاجز خالی کر رہے ہیں، نہ وہ سٹاف واپس کر رہے ہیں، نہ وہ سرکار سے پٹرول ڈلوانے میں باز آ رہے ہیں کہ ہم تو ایم این اے نا، تو ایم این اے جو تنخواہیں وہ بھی وصول کر رہے ہیں، برات بھی لے رہے ہیں، سفری واؤچر بھی یعنی ٹی اے ڈی اے بھی استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ پی ٹی آئی کی ریاست مدینہ ہے. پرویز خٹک صاحب بڑے یہ پی ٹی آئی کی لیڈنگ رہنما ہیں، ان سے گھر خالی، وہ بھی گھر خالی نہیں کر رہے، نور الحق بھی گھر خالی نہیں کر رہے، اسد کیسر گاڑی واپس نہیں کر رہے، عثمان مزار گاڑی واپس. تو ان سب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ساری چیزوں کے اوپر کہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے، اور ان کا خیال ہے کہ ہم واپس آئے. اس لیے کسی کا بھی نہ گاڑیاں واپس کرنے کا ارادہ ہے، نہ وہ گھر خالی کر رہے ہیں، کیونکہ گھر خالی ہو گیا تو پھر کل کو جائیں گے کدھر. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا جی میں نے جس گھر میں جانا ہے وہ کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کا خالی ہوگا. تو میں نے جب وزیر بنا تھا تو میں نے سرتاج عزیز کے گھر خالی ہونے کا لیے 4 ماہ انتظار کیا تھا، تو مجھے بھی تھوڑا موقع دے تاکہ گھر کو خالی ہوگا تو میں گھر چینج کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی خان صاحب کو جو اسلام آباد والا دھرنا لانگ مارچ ہے اس کے بعد ہی گھر خالی کریں گے. اگر وہ دھرنا مارچ ناکام ہو گیا تو کامیاب ہوگا تو پھر گھر اپنے کو لینا. تو اس لیے کسی نے نہ گاڑی واپس کی ہے نہ گھر واپس کیا ہے. تو وزیر پنجاب کا ایک اہم فیصلہ سامنے ہے، وہ ہے انہوں نے اپنی شوگر ملوں سے جو چینی ہے وہ 70 روپے کلو کے حساب سے دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور وزیر پنجاب یعنی حمزہ شہباز اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، کافی اجلاس کر رہے ہیں، وہ پرائز کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں اور چیزوں کی سپلائی پہ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے شوگر ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں اپنی جو میری شوگر ملے ہیں، میری فیملی کی شوگر ملے ہیں، ہم 70 پہ چینی مارکیٹ میں پرووائڈ کریں گے، تو باقی لوگ بھی اس طرح کریں. تو اس پہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ انہیں یعنی حتمی فیصلے سے آگاہ کریں گے. تو چینی اور آٹا جو ہے یہ تو پنجاب حکومت نے سستا کر دیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر یعنی انہوں نے وعدہ کیا تھا میں سستا کر دوں گا. لیکن اب باقی کی چیزیں کہ دیکھنا کہ وہ پرائز کے اوپر اگلے چند دنوں میں کنٹرول پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. حلیم عادل کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما کراچی میں، ان کی رہائش گاہ پر اینٹی انکروچمنٹ نے چھاپا مارا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کسی مقدمے میں ضمانت نہیں کرائی اور اس لیے ان کے گھر چھاپا مارا. گرفتار وہ نہیں ہوئے، ان کے گھر سے کسی ملازم کو پکڑ کے لے گئے ہیں. لیکن لگتا یوں کہ تھوڑی بہت اب حکومت میں رہنے والے لوگوں کی جو کہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے، انہیں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہیٹ محسوس کرائی. ویسے تو گرمی بڑی ہے لیکن یہ جو سیاسی ہیٹ ہوتی ہے اس کا بھی ان کو تھوڑا سا مزہ چکھایا جا رہا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ حکومت واضح شواہد کے بغیر توہین مذہب کے مقدمات درج نہ کرے. فواد چودھری نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جی ہم پاکستان میں تھے اور سعودی عرب میں واقعہ ہوا اور ہمارے اوپر مقدمات درج کر لیے گئے، جس پر عدالت نے کہا کہ مسجد نبوی کا واقعہ سعودی عرب میں ہوا اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جہاں یہ وقوع ہوا وہاں یہ لوگ موجود نہیں تھے جن کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. تو سعودی حکام نے بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں دی کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس میں ملوث ہے یا مشتبہ افراد ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اب آئندہ مقدمات جو ہیں وہ درج کرتے ہوئے یعنی احتیاط کر، بلکہ کرے ہی نہ جب تک ٹھوس شواہد نہیں ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ مقدمات میرا خیال حکومت درج نہیں کرا رہی، مقدمات لوگ انڈیویجول درج کرا رہے ہیں. تو یہ ہدایت لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، اور پولیس مقدمات درج کرتی ہے. اب حکومت یہ کہہ سکتی ہے تھانوں میں کہ جناب کوئی توہین مذہب کا مقدمہ درج کرانے آئے تو جب تک کوئی ٹھوس شواہد نہ ہو تو درج نہ کیا جائے. ویسے کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، ریاست کو مذہب کے سیاسی یا ذاتی مفاد کے لیے روکنا چاہیے. لیکن یہ قانون عمران خان صاحب پہ لاگو نہیں ہوتا جتنا وہ ریاست کو سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہاں کوئی کورٹ نہیں بول رہی، وہاں ساری کورٹس خاموش ہیں. کسی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ آپ مذہب کو اس طرح استعمال نہ کریں. وہ کبھی کہتے ہیں جی عمرے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ میرے جلسوں میں آئیں، اور وہ علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں جی
اللہ پوچھے گا تم نے پیسہ کا خرچ کیا تو اس کا جواب کیا دو گے کہ تحریک انصاف پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اپنی آمدنی کا بڑا حصہ تحریک انصاف پہ خرچ کریں۔ ریڈ لائن پی ٹی کراس کر چکی ہے، اب اس ریڈ لائن کے اوپر کیا فوج کی جو خاموشی ہے اس کے اوپر بڑے سوال ہے کہ وہ کب تک خاموش رہے گی، اور حکومت الیکشن میں جائے گی یا پھر اپنے عوام، یعنی ان کے لیے مشکل نہیں ہے ویسے، کہنے والے کہتے ہیں۔ آج کراچی میں بھی اجلاس تھا، اس میں بھی کہا گیا کہ جب ایٹمی دھماکے ہم نے کیے تھے تو ہمارے زر مبادلہ صرف کوئی 50 کروڑ ڈالر تھے، تو نواز شریف نے ورسٹ حالات میں بھی ڈیلیور کیا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون بھی ورسٹ حالات میں ڈیلیور کر سکتی ہے۔ بٹ کویسچن از دس کہ کیا خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل کٹی ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اب وہ میرٹ کے اوپر خان صاحب کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، یا پھر معاملات ان کے ابھی کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں؟ اس سوال کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔